आदाब सामाइन। आज हम सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना बजूका इसका मुताला करने जा रहे हैं। इससे पहले ज़रा बहुत हमें पस मंज़र इसका मालूम होना चाहिए। दरअसल होरी जो है वो प्रेमचंद का आखिरी नावल है गोदान, और वो उनका शाहकार भी है, मास्टरपीस है। उसका मरकज़ी किरदार है होरी, जो कि एक गरीब किसान है और उसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी है, और नावल के ख़त्म होते वक्त उसकी मौत हो जाती है। आप ध्यान दें कि गोदान 1936 में 1936 में छपा था, शाया हुआ था, और ये जो अफसाना है बजूका ये तकरीबन 1977 के आसपास जो है वो लिखा गया, जिसमें होरी को ज़िंदा दिखाया गया है। यानी ये जो बीच की मुद्दत है 1936 से 1977 की, ये इस अफसाने का पस मंज़र है, कॉन्टेक्स्ट है कि इस दौरान जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, तो क्या कुछ बदल गया है, ये सब कुछ इस अफसाने में जो है वो दिखाया गया है। आइए मुताला करते हैं। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भवों तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था, कमर झुक गई थी, और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त में से उभर आई थीं। इस अथना में, इस दौरान उसके यहाँ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया, और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है, तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। गौर करने की बात है। इस बात को आप दोबारा पढ़ें और गौर करें, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र प्रकाश। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था, और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, ज़रा कांपे, और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं, और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब इन सब की परवरिश का बार, बोझ, जिम्मेदारी होरी पर आन पड़ा था, और उसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। अभी ख़ास दिन का जिक्र हो रहा है, आप गौर करेंगे आपको पता चलेगा किस दिन की बात है। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था, और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी, और वो उछलते हुए अपना पंडा, अपना जिस्म मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी, और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताक़शे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थीं। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया, और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। ये उसकी सोच है। उनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक ज़िंदा रहते हैं। ये होरी के साथ जो तकलीफ़ें गुजरी हैं उसका शायद फ्रस्ट्रेशन है जो सोच रहा है। और वाकई बहुत से लोग झूठ का सहारा इसीलिए लेते हैं, और फिर झूठ उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो लोग बचना चाहें वो बच भी सकते हैं और बचते हैं। होरी के पोते पोतियाँ और बहुएँ अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तुंदही से, पूरी तेज़ी से जुट गईं, जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले, और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी, और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। यकीनन त्यौहार से कम नहीं। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है।
جب آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے تو باہر کا سارا منظر الگ ہی نظر آتا ہے، خوش مزاجی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اندر اداسی ہو، اندر پریشانی ہو، تو باہر کتنی ہی رونق، کتنی ہی خوبصورتی اس کے آس پاس بکھری ہوئی ہو، اسے کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔ ہوری نے انگوچھا کندھے پر رکھتے ہوئے سوچا، کتنا اچھا سمے آ پہنچا ہے، نہ اہلمت کی دھونس، نہ بنیے کا کھٹکا، نہ انگریز کی زور زبردستی، اور نہ زمیندار کا حصہ۔ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے۔ یعنی یہ سب کچھ آزادی کے بعد سے تبدیلی ہو گئی تھی۔ زمینداری کو تقریباً ختم کیا گیا، کافی کم کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے لگان وغیرہ، انگریز جو لگان لیا کرتے تھے اور جو طرح طرح کی ستایا کرتے تھے، وہ پریشانی آزادی کے بعد گویا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا ابھی ختم ہو چکی ہے۔ چلو باپو، اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی، باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے۔ بڑی بہو نے کوٹری کا دروازہ بند کیا اور چھوٹی بہو نے روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی۔ بیر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں سے نکل کر گلی میں آ گئے اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے، سب کے دلوں میں مسرت کے انار پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے، سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ہوری کو لگا جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے، ذرا الگ ہے۔ اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں۔ کیا امیجری ہے، سوچئے ذرا، کیسے ہوتے ہیں کسان کے بچے؟ سانولے مریل سے، جو جیپ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں، شاید پولیس آ رہی ہے، یا بارش، بے وقت بارش کھیت کو کس قدر نقصان پہنچا جاتی ہے۔ بہویں ویسی ہی تھی جیسی کہ غریب کسان بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، چہرے گھونگھٹوں میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلوٹ میں غریبی جوؤں کی طرح چھپی بیٹھی۔ وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا۔ گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے، قریب ہی رہٹ خاموش کھڑا تھا، نیم کے درخت کے نیچے ایک کتا بے فکری سے سویا ہوا تھا، دور طویلے میں کچھ گائیں بھینسیں اور بیل چارہ کھا کر پھنکار رہے تھے، سامنے دور دور تک لہلہاتے ہوئے سنہری کھیت تھے۔ ان سب کھیتوں کے بعد ذرا دور جب یہ سب کھیت ختم ہو جائیں گے اور پھر چھوٹا سا نالا پار کر کے الگ تھلگ ہوری کا کھیت تھا، جس میں جھونا پک کر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ سب پگڈنڈیوں پر کچے راستے پر چلتے ہوئے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے رنگ برنگے کیڑے گھاس پر رینگ رہے ہوں۔ وہ سب کھیت کی طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا، جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی، بس تھوڑی بے جان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی دھس جاتا تھا، اور مٹی یوں بھربھری ہو گئی تھی جیسے ان کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھیں اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھی۔ جی ہاں، آگے دیکھیے۔ وہ تھل دھیرے دھیرے، وہ ریگستان دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ ہوری کو یاد آیا پچھلے 50 برسوں میں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہوری چاہتا تھا جب تک بچے جوان ہوں وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے، وہ تھل، وہ ریگستان اس کے کھیت کو نہ کھا لے۔ جی ہاں، یعنی اس کے زندہ رہتے جب تک بچے جوان ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ کمانے لگیں، تو ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ زمین بنجر بن جائے، اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا۔ ہوری پگڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں۔ سورج آسمان کی مشرقی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے۔ کئی ارد گرد کے کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں مصروف تھے، لگے ہوئے تھے۔ وہ آتے جاتے کو رام رام کہتے اور پھر کسی انجانے جوش اور ولولے کے ساتھ ٹہنیوں کو دراتی سے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیتے۔ کیا جوش ولولہ ہوتا ہے! اب دن بدلنے والے ہیں، اب خوشیاں آنے والی ہیں، اب گھر میں اناج آ جائے گا، اب قرض چکایا جائے گا، اب بچوں کے لیے نئے کپڑے آئیں گے، پیٹ بھر کھانا نصیب ہوگا۔ کتنی ساری باتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس فصل سے۔ انہوں نے باری باری نالا پار کیا، نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا بہنے کو۔ اندر کی ریت ملی مٹی بالکل خشک ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے۔ وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے، اور سامنے لہلہاتا ہوا کھیت نظر آ رہا تھا۔ سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ فصل کٹے گی تو ان کا آنگن پھوس سے بھر جائے گا اور کوٹری اناج سے، پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا۔ کیا ڈکاریں آئیں گی پیٹ بھر جانے کے بعد، ان سب نے ایک ہی بار سوچا۔ اچانک ہوری کے قدم رک گئے۔ وہ
سب بھی رک گئے۔ ہوری کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کبھی ہوری اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بجلی کی سی پھرتی پیدا ہوئی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر بڑے جوش سے آواز لگائی، ابے کون ہے؟ اور پھر سب نے دیکھا ان کے کھیت میں پکی ہوئی فصل میں کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ اب وہ سب ہوری کے پیچھے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ ہوری پھر چلایا، ابے کون ہے رے؟ بولتا کیوں نہیں؟ کون فصل کاٹ رہا ہے میری؟ مگر کھیت میں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ قریب آ چکے تھے اور کھیت کے دوسرے کونے پر دراتی چلنے کی سڑاپ سڑاپ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ سب قدرے سہم گئے، تھوڑا سہم گئے۔ پھر ہوری نے ہمت سے للکارا، کون ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ اور اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی سونت لی۔ اچانک کھیت کے پرلے حصے میں سے ایک ڈھانچہ سا ابھرا اور جیسے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا ہو۔ جی ہاں، یہی ڈھانچہ ہے، اسی کو بجوکا کہتے ہیں۔ میں ہوں ہوری کاکا، بجوکا، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سب کی مارے خوف کے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہوری کے ہونٹوں پر گویا سفید پپڑی سی جم گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آ گئے اور بالکل خاموش کھڑے رہے۔ وہ کچھ دیر کتنی تھی؟ ایک پل، ایک صدی یا پھر ایک یگ، اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا۔ کیا تجربہ، کیا احساس، جذبات کو بیان کیا ہے۔ جب اس طرح کی تکلیف، سب کچھ لوٹا ہوا سا یا اس میں سے کچھ قیمتی دولت چھنتی ہوئی معلوم ہو جائے، تو اس وقت جو آدمی کے دل پر گزرتی ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک صدی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ جب تک کہ انہوں نے ہوری کی غصے سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی، انہیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا۔ وہ سوچ رہے تھے ہم ختم ہو چکے ہیں۔ تم بجوکا، تم، ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا، بانس کی پھانکوں سے، اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگاتا تھا اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا۔ تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے۔ تجھے تو میں نے فصل کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہے کہ تاکہ تو میری فصل کی حفاظت کرے، اور تو یہ کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، ہوری کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور بجوکا بدستور ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، جیسے اس پر ہوری کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا فصل 1/4 کے قریب کٹ چکی ہے اور بجوکا اس کے قریب دراتی ہاتھ میں لیے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اس کے پاس دراتی کہاں سے آ گئی۔ وہ کئی مہینوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بے جان بجوکا دونوں ہاتھوں سے خالی کھڑا رہتا تھا، مگر آج وہ آدمی لگ رہا تھا، گوشت پوست کا ان جیسا آدمی۔ یہ منظر دیکھ کر ہوری تو جیسے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا، مگر بجوکا تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ البتہ ہوری اپنے ہی زور کی مار کھا کر دور جا گرا۔ سب لوگ چیختے ہوئے ہوری کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اسے سہارا دیا اور اس نے خوف زدہ ہو کر بجوکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجوکا، مجھ سے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے۔ بجوکا حسب معمول عادت کے مطابق مسکرا رہا تھا، پھر بولا، تم خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہو ہوری کاکا، میں نے تو صرف اپنے حصے کی فصل کاٹی ہے 1/4، لیکن تم کو کیا حق ہے میرے بچوں کا حصہ لینے کا؟ تم کون ہوتے ہو؟ میرا حق ہے ہوری کاکا، کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے، لیکن میں نے تو تمہیں بے جان سمجھ کر یہاں کھڑا کیا تھا، اور بے جان چیز کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں دراتی کہاں سے آ گئی؟ بجوکا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ تم بڑے بھولے ہو ہوری کاکا، خود ہی مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور پھر مجھ کو بے جان سمجھتے ہو۔ لیکن تم کو یہ دراتی اور زندگی کس نے دی؟ میں نے تو نہیں دی تھی، یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی، اپنے آپ مل گئی۔ جس دن تم نے مجھے بنانے کے لیے بانس کی پھانکیں چیری تھیں، انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے، گھر کی بیکار ہانڈی پر میری آنکھیں، ناک، کان اور منہ بنایا تھا، اسی دن ان سب چیزوں میں زندگی کل بلا رہی تھی، اور یہ سب مل کر میں بنا، اور میں فصل پکنے تک یہاں کھڑا رہا، اور ایک دراتی میرے سارے وجود میں سے آہستہ آہستہ نکلتی رہی، اور جب فصل پک گئی وہ دراتی میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں
نہیں کی، تمہارے آئے بغیر میں نے تمہاری فصل کو ہاتھ نہ لگایا، تم نے حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، جیسی چیز تھی اس کو ویسے ہی رکھا، میں آج کے دن کا انتظار کرتا رہا، اور آج جب تم اپنی فصل کاٹنے آئے ہو میں نے اپنا حصہ کاٹ لیا۔ اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ بجوکا نے آہستہ آہستہ سب کہا تاکہ ان سب کو اس کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سازش ہے، میں تمہیں زندہ نہیں مانتا، یہ سب چھلاوا ہے، یہ سب تھوڑی دیر کا دھوکہ ہے، میں پنچایت سے اس کا فیصلہ کراؤں گا، تم دراتی پھینک دو، میں تمہیں ایک تنکا بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ ہوری چیخا اور بجوکا نے مسکراتے ہوئے دراتی پھینک دی۔ گاؤں کی چوپال پر پنچایت لگی، پنچ اور سرپنچ سب موجود تھے۔ ہوری اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا تھا، اس کا چہرہ مارے غم کے مرجھایا ہوا تھا، اس کی دونوں بہویں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھیں اور بجوکا کا انتظار تھا۔ آج پنچایت کو اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ مقدمے کے دونوں فریق، دونوں پارٹیز اپنا بیان دے چکے تھے۔ آخر دور سے بجوکا خراما خراما آتا ہوا دکھائی دیا، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ویسے ہی مسکراتا ہوا آ رہا تھا جیسے ہی وہ چوپال میں داخل ہوا۔ سب غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر تعظیماً جھک گئے۔ ہوری یہ تماشا دیکھ کر تڑپ اٹھا، اسے لگا جیسے بجوکا نے سارے گاؤں کے لوگوں کا ضمیر خرید لیا ہے، پنچایت کا انصاف خرید لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تیز پانی میں بے بس آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے لوگ، جی ہاں، دونوں پارٹیز میں سے، دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کو دیکھ کر تعظیماً جن کے سر جھک جائیں، وہ عدالت کیا انصاف کرے گی؟ وہ عدالت کیا انصاف کرے گی جہاں ملزم کا اثر ملزم سے مرعوب ہو جائے، عدالت مرعوب ہو جائے، عدالت پر جو ملزم ہے اس کا رعب طاری ہو جائے، عدالت میں اتنا بڑا شخص، یا عدالت ہی جب جھک جائے، عدالت ہی جب سامنے والے کو دیکھ کر جو ہے اپنا رتبہ کھو بیٹھے، اپنی ذمہ داری کھو بیٹھے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میرے لیے کس طرح سب برابر ہیں، تو اب ہوری کو کیا انصاف ملتا جب اس بجوکا کو دیکھ کر عدالت کے سر تعظیماً جھک گئے۔ یہاں بجوکا سے صرف بجوکا مراد نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں افسانے کو۔ آخر سرپنچ نے اپنا فیصلہ سنایا، ہوری کا سارا وجود کانپنے لگا۔ اس نے پنچایت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے فصل کا چوتھائی حصہ بجوکا کو دینا منظور کر لیا اور پھر کھڑا ہو کر اپنے پوتوں سے کہنے لگا۔ یہ بڑی اہم وصیت اب ہوری کرنے جا رہا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ غریب، کمزور، بے سہارا شخص کے پاس فیصلے کو قبول کرنے کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے کہ جہاں طاقتور کو ہی انصاف کہیں تو انصاف کیا ہوتا ہے، وہ کہ وہ انصاف اپنے حق میں خریدتا ہے۔ طاقتور لوگ آج بھی انصاف کو اپنے حق میں خرید رہے ہیں، اپنے فیور میں خرید رہے ہیں۔ کہیں ججوں کو، کہیں منصف کو خریدا جا رہا ہے، کہیں گواہوں کو پلٹا جا رہا ہے، گواہوں کو خریدا جا رہا ہے، کہیں پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی بے گناہ 20 سال جیل میں کاٹ رہا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ 20 سال بعد عدالت کہتی ہے جائیے، آپ کے خلاف تو کوئی ثبوت نہ مل سکا، آپ بے گناہ ہیں، 20 سال کون لوٹائے گا؟ اور کہیں بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے جرم کرنے والے، ہاں، ان کو سزا ہی نہیں مل رہی، ان کو عدالت سے فوراً ضمانت مل جاتی ہے، گواہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ بالکل باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا ادھوری ہے اس اعتبار سے کہ اس دنیا کا انصاف ادھورا ہے، اسی لیے تو آخرت ہے، اسی لیے تو ڈے آف ججمنٹ اور اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے کہ وہاں اصل انصاف ہونا ہے۔ انصاف کا ترازو وہاں جا کر مکمل ہوگا، اور اس خدائے پاک کی عدالت میں کسی شخص کی وکالت اور کسی کا رعب نہ چل سکے گا، اس کے سامنے سب کے سب محتاج، اور اس دن صرف اسی کی بادشاہت ہوگی اور صرف اسی کی حکمرانی ہوگی، اور وہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا کرتے تھے، آج ذرا سامنے آئیں، اور کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اصل خدائے پاک کے سامنے، اصل مالک کے سامنے
زبان کھول سکیں، اور اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو بچوں یاد رکھیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کے بعد کی زندگی اصل ہے، یہاں کا بدلہ وہاں ملنا ہے، اور یہاں لوگوں کو خوشحال دیکھ کر کہ یہ لوگ کتنے خوشحال ہیں اور کتنے زیادہ مجرم ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں، پھر ان کا یہ عالم ہے۔ نہیں، یہ نہ سمجھنا، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے ایک وقت تک۔ آگے دیکھتے ہیں وصیت۔ سنو، یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے، ابھی تھل کھیت سے کچھ دوری پر ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوکا نہ بنانا۔ اگلے برس جب ہل چلیں گے، بیج بویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت میں سے کوپلوں کو جنم دے گا، تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا، بجوکا کی جگہ پر۔ میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیت کی مٹی کو نگل نہیں لے گا اور تمہارے کھیتوں کی مٹی بھری نہیں ہو جائے گی، بنجر نہیں ہو جائے گی۔ مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں، وہیں رہنے دینا، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوکا نہیں بنانا، انہیں مجھے دیکھ کر یاد آ جائے کہ بجوکا نہیں بنانا ہے، کہ بجوکا بے جان نہیں ہوتا، آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی 1/4 پر حق ہو جاتا ہے۔ ہوری نے کہا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کھیت کی طرف بڑھا۔ اس کے پوتے اور پوتیاں اس کے پیچھے تھے اور پھر اس کی بہویں اور ان کے پیچھے گاؤں کے دوسرے لوگ سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ کھیت کے قریب پہنچ کر ہوری گرا اور ختم ہو گیا۔ اس کے پوتے پوتیوں نے اسے ایک بانس سے باندھنا شروع کیا اور باقی کے سب لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے۔ بجوکا نے اپنے سر پر رکھا شکاری ٹوپا اتار کر سینے کے ساتھ لگا لیا اور اپنا سر جھکا دیا۔ بہت کچھ اس افسانے میں ہے، بہت کچھ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سب کچھ یہاں نہیں سمجھانا چاہتا، اس سے افسانے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وصیت کو دیکھیں کہ اس میں کہی گئی باتوں کا مطلب کیا ہے، کہ افراد ہوں، کچھ لوگ ہوں یا قوم ہوں، انہیں اپنی پیداوار کی، اپنی چیزوں کی، جن چیزوں کے وہ مالک ہیں، ان کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ یہ کام اگر وہ دوسروں کو سونپ دیں گے تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ حفاظت کے بے جان ذمہ داروں میں بھی اس پیداوار کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اپنا حصہ لینے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ وہ طاقت کس طرح ہوگی، اس سوال کا پورا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن جواب کی ایک جھلک افسانے میں ہے کہ محنت کا پھل ہوری کو ملتا ہے تو بجوکا بھی اپنی محنت کا پھل پانے کا حقدار ہے۔ جی ہاں، اس کے سوال و جواب مجھے لگتا ہے آپ لفظ و معنی پر غور کریں تو آپ بہتر جب ایک بار اور مطالعہ کریں گے سمجھ میں آئے گا۔ غور کرنے کی بات کو دھیان سے پڑھیں، اور اس کے بعد سوالات: ہوری کون ہے اور وہ پریم چند کے کس ناول سے تعلق رکھتا ہے؟ گودان کسان ہے، غریب کسان ہے۔ فصل پک جانے پر ہوری خوش کیوں تھا؟ ظاہر ہے پورا جواب موجود ہے۔ بجوکا کسے کہتے ہیں؟ افسانہ نگار نے اس کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ ہوری نے اپنے گھر والوں کو کیا وصیت کی تھی؟ اور عملی کام ہے کہ افسانے کا خلاصہ لکھیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔